बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। पहली ख़बर ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए ये एक अच्छी ख़बर है और एक ताज़ा हवा का झोंका, और उनके वर्कर्स के लिए, उनके वोटर्स के लिए भी, लेकिन साथ ही साथ मरीम नवाज़ के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है। मरीम सफदर साहिबा के लिए ये अच्छी ख़बर नहीं है, हमजा शहबाज के लिए अच्छी ख़बर है, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए सोचने का लम्हा है, सोचने का लम्हा है। उनको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जी हाँ, और फिर एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करूँगा, और वह है कि एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में। ये जो कार्टेल्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, कारोबारी बिज़नेस टाइकून, शुगर इंडस्ट्री के मालिकान, आटा मिल, फ्लोर मिल मालिकान, प्राइवेट बिजली पैदा घर के मालिकान, ये पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में कितने ज़्यादा अमीर हुए हैं और इनकी अजारादारी, इनकी मोनोपोली कितनी ज़्यादा हुई है और ये कितने बड़े मोनोपोलिस्ट हो गए हैं। और इसलिए आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किसी किस्म की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और अब जो इत्तला है वो एक और भी है कि जहांगीर खान तरीन और उनके साथ मिले हुए लोग, और ख़ास तौर पे शुगर मिल मालिकान, फ्लोर मिल मालिकान, प्राइवेट बिजली पैदा घर, प्राइवेट बिजली घर के मालिकान, इन्होंने मुख्तलिफ़ दरवाज़े खटखटाए लेकिन उनको जवाब मिला नदारद। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले NA-75 डस्का मुस्लिम लीग नवाज़ जीत गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई, अली असद मल्ली हार गए। वोट बहुत बाहर आया, 1,12,000 के लगभग वोट मुस्लिम लीग नवाज़ नौशीन इफ्तिखार ने लिए, और उसके बाद कोई 87-90,000 वोट जो हैं वो अली असद मल्ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए। ये सीट मुस्लिम लीग नवाज़ की ही थी, उन्हीं के MNA फारिग हुए थे, उन्हीं की वजह से खाली हुई थी। पहले यहाँ पे MNA जो थे वो PTI के ही थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के ही थे, इसलिए ये सीट मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीत ली। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर ये है कि जिसकी हुकूमत होती है विफाक में, सूबों में, ज़िमनी इलेक्शन कमोबेश वही जीतते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब, बहुत बुरी हुकूमत थी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने सत्यानाश किया होता था, सुबह बुलाते थे शाम तक स्कैंडल ही स्कैंडल, कभी राजा रेंटल, कभी फ़लाँ, कभी फ़लाँ, कभी मेमो गेट स्कैंडल, कभी कुछ, यानी कोई दिन ऐसा नहीं आता था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ उन्होंने वो सीट जीती, और पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने कोई सीट अपनी अपोजिशन की तरफ नहीं जाने दी। ये सिंध में पीपल्स पार्टी, और ये सारा कुछ होता रहा। यही हमारा कल्चर है। मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में मुस्लिम लीग नवाज़ को सीटें मिलती रहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सीटें जो हैं वो जा रही हैं अपोजिशन को। एक तो अच्छी बात है, PTI कह सकती है, कहना भी चाहिए कि जी हम इसमें किसी किस्म की रियासती मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हुकूमती असर व रसूख इस्तेमाल नहीं कर रहे, और फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं। दूसरी जो PTI के लिए सोचने का मकाम है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए कि नहीं जनाब, लोग हमेशा देखते हैं अपोजिशन, जब हुकूमत बन जाती है तो लोग हुकूमत की तरफ देखते हैं, और उस वक्त आम सीटें भी जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें अपोजिशन को वो बिल्कुल एक साइड पे रख देते हैं कि इनको वोट देने का फ़ायदा क्या। अपोजिशन का वोटर बाहर ही नहीं आता और हुकूमतें आराम से सीटें निकाल लेती हैं। लेकिन इस पे ये हो रहा है, नौशेरा से PTI हार गई। परवेज़ खटक साहब का हल्का, वज़ीर आला रहे 5 साल, वो सीट हार गई, वो मुस्लिम लीग नवाज़, आई थिंक मुस्लिम लीग नवाज़ ले गई, और PTI हार गई। उसके बाद ये बाकी सीटें, तो कहने का मकसद ये है
کہ یہ نہیں ہوتا پاکستان میں، اور لوگ دیکھتے ہیں حکومت کی طرف، اور یہ پہلا موقع ہے کہ لوگ حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ اپوزیشن کا ووٹر زیادہ باہر آ رہا ہے اور وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹ جیت رہے ہیں۔ تو 1,12,000 ووٹ مسلم لیگ نواز، تو یہ ٹرینڈ آئندہ عام انتخابات کا ٹرینڈ بھی یہ بتا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور پنجاب کی پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ جناب وہ عوام کی آواز سنیں، اور خاص طور پہ مہنگائی کا معاملہ بہت ہی خطرناک حد تک پی ٹی آئی کے لیے ڈکلائن کا سبب بن رہا ہے۔ اور اس کے بعد 249 کراچی، وہاں پہ بھی جو پی ٹی آئی کی اب تک کی وزیر اعظم عمران خان کو بتایا جا رہا ہے اس میں یہی ہے کہ 249 بھی پاکستان تحریک انصاف سیٹ نہیں جیت سکے گی، اور وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف خطرے میں ہے۔ اور اگر وہ سیٹ بھی ہار جاتے ہیں کراچی والی، کیونکہ کراچی والی تو فیصل واڈا کی سیٹ انہوں نے خالی کی، سینٹر بن گئے، اور اگر وہ سیٹ پی ٹی آئی نہیں جیتتی تو اس کا مطلب ہے کہ جناب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور دروازے پر دستک دے رہا ہے کوئی۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ضرور سوچنا چاہیے کہ جناب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اب آگے آتے ہیں، اب اگلی خبر وہ ہے ہم جہانگیر ترین اگین کہ کیا وجہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کسی نے وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا بھی، اور جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ کس طرف جائے گا، صورتحال کنٹرول میں ہے نہیں ہے، اور کچھ دن تو خاموشی رہی۔ لیکن اب جو اطلاع آ رہی ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ذرا معاملہ آہستہ گو سلو کی پالیسی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ گو سلو کی پالیسی کی وجہ کیا ہے میں بتا دوں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ کسی بھی کارٹل کو، کسی بھی مافیاز کے سامنے ریاست حکومت نہیں جھکے گی، اور اس سلسلے میں جہانگیر ترین یا مل مالکان یہ جتنے بھی ہیں مونوپولسٹ، انہوں نے جو دروازہ کھٹکھٹایا اس دروازے سے جواب آیا کہ جناب ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اور ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، اپنے معاملات ہیں خود نبیڑیں، اور قانون کے سامنے جا کے جو کچھ کہنا ہے قانون کے سامنے کہیں، عدالت میں کہیں، ہمارے پاس مت آئیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اب جو کچھ ہوگا وہ اب قانون خود دیکھے گا۔ لیکن ایک میں تصویر دکھاتا ہوں، ہم اختلاف کر سکتے ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں وزیر اعظم عمران خان پہ وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے معیشت ٹھیک نہیں ہونی، لیکن یہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے، پہلے ذرا وہ سن لیں کہ ملک میں امیر اور غریب کی دنیا الگ الگ ہے، اور خاص طور پہ یہ پاکستان کے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا جو امیر ترین طبقہ ہے ملکی آمدنی کے 50% پر کنٹرول رکھتا ہے۔ ملک کا یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے ان میں کون کون ہیں، یہ 50% پہ کنٹرول رکھتے ہیں، اور جبکہ ملک کے غریب ترین طبقے کے حصے میں ملکی آمدنی کا صرف 7% آتا ہے۔ یعنی اگر آپ 1,00,000 روپیہ کا آمدنی ہے تو 1,00,000 روپے میں آمدنی کا 50% جو ہے یعنی کہ 50,000 چلا جاتا ہے امیر ترین طبقے کی طرف۔ اور امیر ترین طبقہ کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور باقی صرف 7,000 لاکھ روپے میں 7,000 صرف غریب آدمی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ رپورٹ آئی ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ ہے UNDP، اس کی رپورٹ ہے پاکستان کے بارے میں، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیا ہوتا ہے جناب۔ طاقت کے استعمال سے ملک میں دولت اور مواقع کی غیر منصفانہ تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ غور سے سننے کی بات ہے، اس رپورٹ میں جو پچھلے
جس سے خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان سے آپ 100 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو بات وہ کہتے ہیں وہ درست ہے کہ جب تک یہ مراعات یافتہ پولیٹیکل ایلیٹ، بیوروکریٹک ایلیٹ جس کو اشرافیہ کہتے ہیں، جب تک اس ملک کی اشرافیہ مراعات یافتہ طبقے کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اور دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں کی جائے گی تو یہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، نہ بے روزگاری ختم ہوگی، نہ مہنگائی ختم ہوگی، اور انسانی ترقی پہ جب تک نہیں خرچ کیا جائے گا تب تک کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور جو اسلامک اسٹیٹ کا تصور بھی یہی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کی بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ فلاحی ریاست ہوتی ہے، وہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور ہے وہ ہوتا ہے عام آدمی پسے ہوئے طبقے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے اور دولت کی منصفانہ تقسیم، دولت کو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیا جاتا، یہ ہے۔ لیکن یہاں پہ بالکل اس کے اپوزٹ چیز ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان میں کے بارے میں خاص طور پہ ہے۔ پاکستان میں آمدنی اور دولت کی عدم مساوات بہت زیادہ ہے، بالکل ہے جناب، کیونکہ امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ پاکستان میں صوبوں کی سطح پر آمدنی میں عدم مساوات بڑھتی جا رہی ہے، یہ بھی فیکٹ ہے۔ NFC وارڈ کے بعد اور 18ویں ترمیم کے بعد تو حالات بالکل ہی دگرگوں ہو گئے ہیں، اور پاکستان نے بچوں کو محنت مشقت سے روکنے اور صنعتی ترقی میں بری کارکردگی کا مظاہرہ کیا، یعنی کہ بچوں کی لیبر جو ہے، طاقتور طبقات خامیوں اور پالیسیوں کو اپنے فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا اگلی جتنی بھی باتیں ہیں یہ سنیں جو اس رپورٹ میں کہے گئے ہیں، پھر آپ آ جائیے گا شوگر مالکان، چینی مل مالکان، فلور مل کے مالکان، پرائیویٹ بجلی گھر کے مالکان، بزنس ٹائکون، ریل اسٹیٹ کے بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر میں بیٹھے لوگ، یہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے۔ طاقت کے استعمال سے ملک میں دولت اور مواقع کی غیر منصفانہ تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے، بالکل درست۔ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر سب سے زیادہ مراعات یافتہ طبقہ ہے۔ نمبر 1 پہ کون ہے جی؟ کارپوریٹ سیکٹر۔ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے اونرز، یہ انڈسٹریلسٹ، فیوڈلز، یہ وہ لوگ ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں۔ پھر دوسرے پہ کون ہے؟ جاگیردار طبقہ۔ پاکستان کے پاس جو جاگیردار طبقے کے پاس دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ مراعات ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو فیوڈل جتنے بھی۔ اب شوگر انڈسٹری کس کے پاس ہے؟ فلور انڈسٹری کس کے پاس ہے؟ پرائیویٹ بجلی گھر کس کے پاس ہے؟ ان کے پیچھے آپ کو یہی فیوڈلز نظر آئیں گے، فیوڈلز نظر آئیں گے، کارپوریٹ سیکٹر نظر آئے گا، ملٹی نیشنل نظر آئیں گے، یہ ہیں۔ اور ٹیکس پر چھوٹ کم، ٹیکس پر چھوٹ کم قیمتیں، زمین اور سرمایہ تک ترجیحی بنیادوں پر رسائی سے عام طور پر کارپوریٹ سیکٹر، جاگیردار طبقہ، انتہائی زیادہ آمدنی رکھنے والے لوگ، بڑے تاجر، سرکاری ادارے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور برآمد کنندگان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد اب اگلی بات ہے کہ ایسے طبقات کو، یعنی کہ یہ جو اوپر طبقے ہیں، ان کو صرف 2017-18 میں حاصل مراعات کی قدر 2600 ارب روپے تھی، جو ملک کی مجموعی آمدنی کا 7% بنتی ہے۔ اور پاکستان میں مزدور، مہاجر، خواجہ سرا، خصوصی افراد سب سے کم مطمئن، اور کرونا کی وبا سے جون 2020 میں ملک میں 50 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اب تک، اور کرونا کے اثرات کی وجہ سے 2021 کے اختتام تک 2.80 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ تو ہے غریب کا حال۔ امیروں کا حال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو کوئی خطرہ نہیں، فیوڈلز کو کوئی خطرہ نہیں، بیوروکریسی کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ وہ بدستور اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، اور 2660 ارب ان کو حاصل مراعات یہ رہی ہیں 2017 اور 18 کے سال میں۔ اسی طریقے سے اب آگے ہے اشرافیہ کی جو اجارہ داری ہے،
اس کو کہا گیا کہ جی ختم کریں گے جب تک یہ اشرافیہ کی اجارہ داری اور مینوپلی ختم نہیں ہوتی، جب تک فیوڈل سے جان نہیں چھڑوائی جاتی، اس وقت تک پاسبل نہیں ہے کہ ہم ترقی کر سکیں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ ایک ذمہ دار کے پاس 400 ایکڑ زرعی زمینیں ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے جی، 400 ایکڑ، 4,000 ایکڑ زمین ہے ہمارے جاگیرداروں کے پاس۔ 400 ایکڑ تو بہت چھوٹا سا ٹکڑا بنتا ہے۔ 400 ایکڑ کا مطلب ہے 100 ایکڑ میں 4 مربع ہوتے ہیں، اور 16 مربع زمین تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو 100 مربع کے مالکان اور ہزار مربع کے مالکان بھی موجود ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، اور وہاں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ اور پاکستان انسانی ترقی میں پچھلے چند سالوں میں کہاں پہ آ گیا ہے؟ 89 ٹوٹل ممالک ہیں، 189، اور وہ آ گیا ہے 159 میں، صرف نیچے سے 20 نمبر اوپر ہے، 30 نمبر اوپر ہے صرف، اور ساؤتھ ایشیا میں صرف افغانستان سے بہتر ہے، اور باقی سب ممالک ہم سے بہتر ہیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، انڈیا، یہ سب کے سب۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، ان کے ساتھ اس وقت فل سپورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، تمام ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کیا کہنا چاہیے، ان کے گریبان تک نہیں پہنچ سکے، ان کی شہرگ تک نہیں پہنچ سکے۔ اور اب جو چل رہا ہے، تو بات چل رہی تھی کہ جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا، یہ سب کا سب سارے کا سارا ملیا میٹ نہیں ہوگا، معاشی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، تب تک پاسبل نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھی خبر مل سکے۔ تو یہ تو ایک رپورٹ تھی۔ اب ذرا میں آپ کو بتا دوں پولیٹیکل اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پولیٹیکل اینڈ پہ یہ ہو رہا جی کہ بجٹ تک معاملہ جوں کا تو رہے گا، اور اس مافیاز کو شاید تھوڑا سا ڈھیل دے دی جائے، اور بجٹ کے بعد پھر تیزی آئے گی بجٹ کے بعد۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بجٹ سے پہلے ان کو چھیڑا جاتا ہے تو ہوگا کیا، بجٹ منظور ہونے سے روکا جائے گا، خاص طور پہ پنجاب میں پہلا پریشر پنجاب میں آئے گا۔ پنجاب اس وقت فوکس کیا ہوا ہے، اور حمزہ شہباز ہو چکے ہیں ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، جاتی عمرہ میں ان کو کہا ہے آپ بیٹھیں، آپ نے جھگڑا وڑا کر کے دیکھ لیا، آپ نے اداروں کو برا بھلا کر کے کہہ کے دیکھ لیا، سلیکٹرز کی گردان بھی ہو گئی، تو یہ راستہ ہمیں اپنی منزل کی طرف نہیں لے کر جائے گا، اور راولپنڈی سے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں کام کرنے دیں، اور یہ کام کریں گے حمزہ شہباز اور شہباز شریف، اور حمزہ شہباز شریف، اور کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوشش کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے درمیان دوبارہ رابطوں کا سلسلہ شروع ہو، کیونکہ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی جیسا کہ چاہتی ہے کہ پنجاب میں حکومت گرا دی جائے، تو اس میں دوبارہ سے بات چیت شروع ہوگی حمزہ شہباز اینڈ پیپلز پارٹی کے درمیان، اور مریم صفدر صاحبہ کو سائڈ پہ خاموش رہنے کا کہا جائے گا، کہا جا چکا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب کسی نے پوچھا کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، سچویشن کنٹرول میں ہے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب فکر نہ کریں اپنے وزراء سے، اپنے خاص کور کمیٹی کے، کہ صورتحال مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور یہ محض چائے کی پیالی میں طوفان ہے جو کہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات اپنی جگہ، کانفیڈنس عمران خان صاحب کا اپنی جگہ، لیکن صورتحال گراؤنڈ پہ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے مصیبت والی، کیونکہ اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو پھر پنجاب میں اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا جون میں، تو پھر کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ حکومت خود بخود آپ کو پتہ ہے کہ
ختم ہو جاتی ہے، کابینہ فارغ ہو جاتی ہے، حکومت ختم ہو جاتی ہے، خواہ وہ صوبائی بجٹ ہو، وفاقی بجٹ ہو۔ وفاقی بجٹ ہوگا تو خان صاحب کے لیے خطرہ، اور صوبائی بجٹ ہوگا تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے لیے خطرہ۔ تو لہٰذا کچھ دنوں میں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گو سلو کی پالیسی، اور اس کے بعد جب بجٹ آ جائے گا تو جولائی میں پھر دوبارہ ایک دفعہ معاملات کو گرمایا جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، لیکن آئندہ کچھ دنوں میں یہ جو ارکان جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، وزیر، مشیر، تو ہو سکتا ہے وہ بھی تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں اور ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ جناب اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم ریاست کو چیلنج کر سکیں، حکومت کو چیلنج کریں، عدالتوں کو چیلنج کریں اور تحقیقاتی اداروں کو چیلنج کریں۔ یہ پاسبل نہیں ہے، اپنے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔